अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सूरह बकरा की आयत नंबर 10 शुरू की थी, बल्कि मुकम्मल कर ली थी, लेकिन उसकी और कुछ मज़ीद तफसील आपसे अर्ज़ करना चाहूँगी, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे ख़ास तौर से वो था निफाक। एक मुनाफिक की क्या खुसूसियात होती हैं, क्या अमाल वो करता है, किस तरह का उसका दिल होता है। तो चूँकि हम ये देख रहे थे कि निफाक का ताल्लुक़ इंसान के दिल की हालत से होता है। निफाक होता कहाँ है? इंसान के दिल में होता है। तो ये दिल कितनी तरह के होते हैं, जो हमारे जिस्म के अंदर एक छोटा सा एक गोश्त का टुकड़ा है और जिस पर बहुत कुछ मुनहसर है। तो उस दिल में आया ये कि निफाक है या ईमान है, या हमारा दिल किस तरह का है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि दिलों की 4 अक़साम हैं। दिल जो है इंसान के 4 किस्म के होते हैं। वो फरमाते हैं, पहला दिल है गिलाफ में लिपटा हुआ दिल, बस ये काफिर का दिल है, यानी कि जिसमें कोई बात अंदर जाती ही नहीं। जब आप किसी चीज को किसी चीज में लपेट देते हैं तो फिर बाहर से कोई चीज अंदर उसमें नहीं जाती है और वो बिल्कुल कवर्ड होता है। तो ये दिल तो काफिर का दिल है। दूसरा है मुनाफिक का दिल। ये टेढ़ा दिल है, यानी इसमें मर्ज है मुनाफिकत का और टेढ़ापन है इसके अंदर, और इसमें वो बात नहीं जो अल्लाह ताला को महबूब और मतलूब है, और ये इंसान का दोहरा रवैया है। तीसरा है, तीसरी किस्म है, और मिलावट के बगैर दिल गोया के इसमें चिराग चमक रहा है, बस ये मोमिन का दिल है। ये चिराग काहे का है? उसके दिल में ईमान का चिराग है, और ये मोमिन का दिल है, यानी वो अंदर से भी वैसे ही साफ सुथरा और चमकदार है जैसा बाहर से उसके अमाल साफ सुथरे और चमकदार हैं। फिर एक और दिल वो होता है जिसमें ईमान भी होता है और निफाक भी होता है, यानी कि कभी तो वो बिल्कुल मोमिनाना अमाल करता है और कभी मुनाफिकत वाले अमाल करता है, और मिला जुला उसका अमल होता है। बस ईमान की मिसाल यूं है जैसे कोई दरख्त हो जिसको पाकीज़ा पानी मदद देता हो, और निफाक की मिसाल ऐसे है जैसे कोई फोड़ा फुंसी हो जिसको पीप और खून मदद देता हो। यानी जिस तरह पाकीज़ा पानी से एक दरख्त फलता फूलता है तो ये ईमान का दरख्त है, और जिस तरह फोड़े फुंसी को जिला क्या चीज़ बख्शती है? खून और पीप, और गोया ये निफाक की अलामत है। तो इन दोनों में से जो भी दिल पर गालिब आ जाए वही हालत गालिब आ जाएगी। अगर उसके दिल पर ईमान की हालत गालिब आ गई तो वो एक मोमिन है, और अगर मुनाफिकत की हालत गालिब आ गई तो वो एक मुनाफिक है। इसलिए दोनों हालतें अगर जमा हुई हुई हैं दिल में तो मुतमईन नहीं होना चाहिए इंसान को, और इस बात की कोशिश करना चाहिए कि वो मुनाफिकत वाले उन अमाल को छोड़ दे जिससे उसके दिल को किसी भी वक्त बीमार होने का खदशा लाहक है। आप देखें कि बाज़ वक्त कुछ बीमारियों की इब्तिदा होती है, हमारी जिस्मानी बीमारियां उनकी इब्तिदा होती है, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं देखिए आपकी ये बीमारी मज़ीद बढ़ सकती है अगर आपने इसका इलाज नहीं किया, और अगर आपने ये फला फला चीज़ खाने में नहीं छोड़ी तो इससे आपकी बीमारी और मज़ीद बढ़ जाएगी। तो आप क्या करते हैं? आप फौरन इलाज भी शुरू करते हैं और फौरन उन चीज़ों को भी छोड़ने की कोशिश करते हैं कि जिनसे बीमारी के बढ़ने का खदशा होता है। तो क्या होता है कि एक वक्त आता है कि फिर वो बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जिस दिल में ईमान और मुनाफिकत दोनों जमा हैं उस शख्स को भी इत्मीनान करने की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो नमाजें पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, अच्छे अमाल भी करता है, लेकिन उसके बावजूद वो झूठ भी बोलता है, वो खयानत भी करता है, वो वादा खिलाफी भी करता है। तो उसको कभी अपनी इस हालत पर मुतमईन नहीं होना चाहिए कि मैं तो सारी इबादत करता हूँ लिहाजा मुझे ये कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें मैं कभी कभार कर लेता हूँ तो कोई मसला नहीं है। नहीं,
کبھی بھی وہ حالتیں غالب آ سکتی ہیں، وہ منافقت غالب آ سکتی ہے، اور ایمان مزید اور مزید کمزور ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایمان رخصتی ہو جائے اور وہی منافقت غالب آ جائے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے نیک بندے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم کا لفظ فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو ان کا حال کیا تھا کہ وہ اپنے اتنے زیادہ نیک اعمال کی وجہ سے ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں نفاق ان کے دلوں میں داخل نہ ہو جائے، کہیں ان سے کوئی ایسا عمل نہ سرزد ہونا شروع ہو جائے کہ جو منافقت کی علامت ہو۔ اور جتنا زیادہ وہ اس بات کی فکر کرتے تھے اتنا ہی زیادہ وہ اپنے ایمان میں پختہ ہوتے چلے جاتے تھے۔ تو یہ فکر ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، اور ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والنفاق۔ اللہ تعالیٰ تو مجھے محفوظ فرما کفر سے اور نفاق سے۔ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں اس دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے اپنی پناہ میں رکھے، ہر اس عمل سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے جو مخالفت کا باعث بن سکتی ہو۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کچھ اور ایسے اعمال کو جو دل کو بیمار کرنے والے اعمال ہیں، اور جن کی وجہ سے دل میں بیماری کا داخل ہونا، منافقت کی بیماری کا داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ ان اعمال کو ہم ضرور دیکھیں اور ان اعمال سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ ایمان کے بعد کفر کے راستے پر چلنا، ایمان کے بعد کفر کے راستے پر چلنا، یہ دل کو بیمار کرنے والا عمل ہے۔ یعنی بظاہر ہم مسلمان ہیں، نام ہمارا مسلمانوں کا ہے، لیکن ہم نے راستہ وہ اختیار کر رکھا ہے جو کفار کا اور مشرکین کا راستہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے بدعات کو اختیار کر رکھا ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو ہم جا کر قبروں پر، مزاروں پر اپنی حاجتیں بیان کر کے ان پیروں سے، ان بزرگان دین سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، جو اب ہماری حاجتیں، اب کیا اپنی زندگی میں بھی جو ہماری حاجت روا نہیں ہو سکتے، کیونکہ حاجت روا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، دینے والا صرف وہی ہے۔ اور جب انسان مر کر کے اس دنیا سے چلا گیا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خود محتاج ہے اس بات کا کہ اس کے لیے دعا کی جائے، چاہے وہ کتنا بھی نیک انسان کیوں نہ ہو، بجائے اس کے کہ ہم جا کے اس سے اپنی حاجتیں مانگیں، اس سے ہم اپنی ضرورتیں بیان کریں۔ تو یہ کفر اور شرک کی راہ ہے جو پھر انسان کے دل کو بیمار کرنے والا عمل ہے۔ دوسرے اللہ کی آیات سے اعراض کرنا، دوسری کیا چیز ہے بیمار کرنے والی؟ وہ ہے اللہ کی آیات سے اعراض کرنا، یعنی منہ موڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کسی بات کا، کسی چیز کا ہمیں حکم دے اور ہم اسے پڑھیں، ہمیں معلوم ہو کہ وہ چیز کیا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور پھر اس سے ہم منہ موڑ کے اپنی مرضی کے کام کرتے رہیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ تو آج کے دور میں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ منہ موڑنا ہے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے جھوٹ مت بولو، ہم سے کہا جا رہا ہے چوری مت کرو، ہم سے کہا جا رہا ہے روزے رکھو، ہم سے کہا جا رہا ہے نمازوں کی پابندی کرو، ہم سے کہا جا رہا ہے زکوٰۃ دو، اور ہم کہتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی میں ہم چونکہ مگن ہیں اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھی نواز رکھا ہے، تو ہم ان اعمال کی پرواہ نہیں کرتے، خواہ ہم زبان سے کہیں نہ کہیں، لیکن اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات سے اعراض کرنا ہے، منہ موڑنا ہے۔ اور تیسرا عمل کیا ہے دل کو بیمار کرنے والا؟ غفلت میں پڑے رہنا۔ کافی سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم دین کو اس لیے نہیں پڑھتے پڑھاتے کیونکہ جب ہمیں معلوم ہو جائیں گی چیزیں تو ہمیں ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ پڑے گا کا جو لفظ ہے یہ بہت ہی خطرناک لفظ ہے کہ ہمیں ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو جب ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو اس کا فالوور کہتا ہے،
اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتا ہے، تو پھر اس کے لیے غفلت کسی طور سے مناسب نہیں. اور غفلت میں پڑے رہنا یعنی کہ کوئی جگا رہا ہے تو بھی آپ نہ جاگیں. آپ دیکھیں کہ اگر صبح میں آپ کو نماز فجر کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور آپ نہیں اٹھتے، آپ غفلت سے منہ موڑ کر کے دوسری کروٹ لے کر کے سو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ کی نماز آپ سے قضا ہو جاتی ہے. اور فجر کا چھوڑنا اور عصر کا چھوڑنا اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اس کے لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص ایسا ہے جس کی فجر اور عصر کی نماز چھوٹ جائے، گویا وہ دنیا میں ہر چیز اس سے لے لی گئی ہو، ہر چیز لٹ گئی ہو، وہ انسان لٹ پٹ گیا ہو. آپ سوچیں کہ کوئی شخص جو بہت مال و دولت والا ہو اور اس کی ساری چیزیں لوٹ لی جائیں، ڈاکہ پڑ جائے اس کے گھر میں، تو اس کی کیا حالت ہوگی. لیکن اگر ہم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں صرف غفلت کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، یا عصر کی نماز ہم دوپہر میں اتنا لمبا سوتے ہیں کہ پھر مغربی کر کے اٹھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں عصر کی نماز، تو ہم اللہ کی نظر میں ایسے ہیں کہ جس کے پاس سے ہر چیز لٹ گئی ہو، ختم سب کچھ. تو یہ جو غفلت ہے یہ بھی دل کو بیمار کرنے والا عمل ہے. اور یہ سوچنا کہ ہم معلوم ہی نہیں کریں گے جو ہم سے پوچھ گچھ ہو، یہ بہت ہی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اس لائق ذہن دیا ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں، تو پھر اس سے کام نہ لینا اور صرف دنیا کے کاموں میں اور دنیا کی پڑھائیوں میں ان کو مشغول رکھنا اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے دین کے کام کو، دین کے احکام کو جاننے کے لیے، دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور غفلت میں پڑے رہنے کے مترادف ہے، اور دل کو بیمار کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. پھر اگلی چیز ہے دل کو بیمار کرنے والے اعمال میں سے کہ اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنا. اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنا یعنی منہ موڑنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو جو زبان دی ہے یہ اس کام کے لیے دی ہے کہ اس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اس کو یاد کریں، کانشیسلی اور انکانشیسلی، ہر طرح سے. ہماری یہ زبان اور ہمارا یہ دل اور ہمارا یہ دماغ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو. کسی وقت تو ہم زبان سے پڑھ رہے ہوں سبحان اللہ بحمدہ سبحان ربی العظیم، اور کوئی بھی ذکر، کچھ کام بھی کر رہے ہوں تو ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. کیونکہ جب ہم ہاتھوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے تو ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے. تو خاموش رہنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں. کیونکہ جب ہم خاموش رہتے ہیں تو پھر شیطان ہمارے دل و دماغ کو وسوسوں سے بھرنا شروع کرتا ہے. کسی کے بارے میں ہم برا سوچنے لگتے ہیں، کسی کے بارے میں ہم کچھ اور سوچنے لگتے ہیں، تو اپنے دل کو ہم آلودہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے دماغ کو ہم پراگندہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے وقت میں اگر انسان مستقل ذکر کرتا رہے اور اپنے آپ کو مشغول رکھے اس ذکر میں، تو انسان برے خیالات سے محفوظ رہتا ہے. اور اس کا وہ وقت بھی جو وہ ہاتھوں سے کام کر کے اپنے فرائض کو پورا کر رہا ہوتا ہے یا کہیں چل کے جا رہا ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا ذکر میں ہونے کی وجہ سے عبادت بن جاتا ہے، اور ان کاموں میں برکت بھی نصیب ہوتی ہے اس کو. اور مثال کے طور پر آپ کھانا پکا رہے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا پکائیں. آپ درمیان میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. آپ دیکھیں آپ کا کھانا مزید لذت والا اور مزید برکت والا ہوگا، الگ ہی برکت ہوگی اس کھانے میں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنے والے نہ بنیں. قرآن کی کوئی آیت آپ کی زبان پر ہو، کلمہ ہو، سبحان اللہ بحمدہ ہو، استغفار ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہو، کچھ بھی، اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم مثال کے طور پر 5 منٹ میں ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان ربی العظیم کی ہم پڑھ لیتے ہیں، بیٹھ کر کے ہم دیکھ لیں کہ ہمیں ایک تسبیح پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اب ہم کھانا پکانے کھڑے ہوئے ہیں یا برتن دھونے کھڑے ہوئے ہیں
اور ہم نے اندازن، ہمارے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے لیکن ہم نے 10 منٹ تک یا 5 منٹ تک ہم نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، ابھی ہمارا کام باقی رہتا ہے اور ابھی ہمیں 10 منٹ اور کام کرنا ہے، تو ہم نے کوئی دوسرا کلمہ اپنی زبان پر ہم لیا ہے، مثال کے طور پر درود شریف لیا ہے اور درود شریف کو ہم نے 10 منٹ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اگلے 10 منٹ ہم نے استغفار کر لیا، تو اللہ میاں کیا یہ نہیں ہے کہ تم نے 100 دفعہ نہیں پڑھا یا 99 بار ہی پڑھا یا 80 بار پڑھا تو پھر تمہارا جو ہے وہ اس کا کوئی اجر ہی نہیں ہے. نہیں، آپ ایک اندازہ کر کے کہ اتنی دیر میں ایک تسبیح پڑھ سکتی ہوں، اس سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ کوئی آپ کی نماز نہیں ہے کہ اس میں ایک رکعت کم ہو گئی تو آپ سے اس کا مواخذہ ہوگا. یہ ذکر ہے اور نفل عبادت ہے، لیکن اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کے ذکر سے روگردانی کرنے کی وجہ سے دل بیمار ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دل کی بیماری تو سب سے بری بیماری ہے. دنیا میں اگر کسی کا دل بیمار ہو جائے تو سب سے زیادہ کیئر اس پیشنٹ کی جاتی ہے. ہاسپٹلز میں بھی الگ یونٹس ہوتے ہیں، ان کے الگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کی نرسز الگ ہوتی ہیں، ان کی کیئر کرنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں. گھر میں اگر کسی کو دل کی بیماری ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی فکر کی جاتی ہے، اس کو پرہیز کرایا جاتا ہے، اس کو ہر طرح سے اس کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے گھر کے مزید اور لوگوں کے مقابلے میں. لیکن اگر ہمارا دل منافقت کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، نفاق کی بیماری کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم بیمار ہو گئے. تو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنے سے دل بیمار ہو جاتا ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کے ساتھ لگا کر رکھیں. شعوری طور سے بھی کریں، بیٹھ کے بھی کریں، نمازوں کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ذکر کو اپنا معمول بنائیں. یہ نہیں کہ بس سلام پھیرا اور کھڑے ہو گئے. کچھ دیر بیٹھ کر، جتنی دیر آپ کو آپ کا وقت اجازت دیتا ہے اتنی دیر بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر ضرور کر کے تو اٹھیں. آپ دیکھیں کہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرے. تو یہ کلمہ اسی وقت زبان پر آئے گا جب دنیا میں اس کی عادت ہوگی. اگر ہم دنیا میں اس کی عادت اپنی زبانوں کو نہیں ڈالیں گے تو کیسے آ جائے گا مرتے وقت یہ کلمہ ہماری زبان پر؟ کئی لوگوں کے ایسے قصے آتے ہیں کہ خاندان کے لوگ ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ان کی زبان پر کلمہ نہیں آیا اور وہ بغیر کلمے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اس کلمے کو اپنے ذکر کا معمول بنا کر کے رکھا اور مرتے وقت کوئی بھی نہیں تھا ان کے نزدیک، اس کے باوجود وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے. کوئی بھی چیز کی آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے کام آئے تو آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اس کی عادت ڈالتے ہیں، تب وہ کام آپ سے آسانی سے ہوتا ہے. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کیا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کھانا ہمارے ہاتھ سے بہت ٹیسٹی بنے تو ہم کتنی بار اس کی پریکٹس کرتے ہیں کہ آخر دم میں وہ ایک لذیذ ڈش ہمارے ہاتھ سے اترتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کی بہت پریکٹس کی ہوتی ہے اور ہم شان سے بتاتے بھی ہیں کہ میں نے اس کی بہت پریکٹس کی اور میں شروع میں ایسا بنتا تھا مجھ سے اور پھر ایسا بننے لگا اور اب دیکھو یہ کتنا اچھا بن گیا. تو ہمیشہ اینڈ ریزلٹ انہی لوگوں کے ہاتھ اچھا لگتا ہے جو خوب اور خوب پریکٹس کرتے ہیں. رائٹنگ کی پریکٹس اسی طرح سے، جو اسٹوڈنٹس اپنی رائٹنگ پہ توجہ کرتے ہیں اور اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں اور لکھتے 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 ان کا ہاتھ صاف ہو جاتا ہے، وہ فاسٹ بھی لکھنے لگتے ہیں اور خوبصورت بھی لکھنے لگتے ہیں. اور اگر کوئی تو کبھی کبھار لکھ لیتا ہے تو کیا وہ اچھا لکھ سکتا ہے؟ وہ اپنے امتحانات میں، اپنے ٹیسٹ میں کبھی بھی وقت پر اپنا کام پورا نہیں کر سکتا اور پھر اس کو اس وقت بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ میرا تو پیپر چھوٹ گیا اور میرے تو نمبر کٹ جائیں گے. تو اس شرمندگی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھیں. اور جب زبان ذکر سے تر رہتی ہے تو دل بھی منافقت سے پاک ہوتا ہے اور منافقت کی بیماری سے نکل آتا ہے اور ایمان کے نور سے جگمگا اٹھتا ہے. شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور شیطان کے وسوسوں سے دل پاک ہو جاتا ہے.
تو اس کی عادت کو بھی اپنی عادت بنانا ضروری ہے. دھیرے 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 کوشش کرتے جائیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ذکر نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ کی زبان بے چین ہو جائے گی کہ مجھ سے کوئی کام چھوٹ رہا ہے، کوئی کام مجھ سے چھوٹا جا رہا ہے. اور اگر آپ عادت ہی نہیں ڈالیں گے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے. پھر یہ تو اپنا عمل ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. پھر دل کو بیمار کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا کہ جب ہماری زبان اچھے کام نہیں کرتی، کام تو وہ کوئی نہ کوئی ضرور کرے گی، لہٰذا وہ پھر جھوٹ پر اتر آتی ہے. جھوٹ بولنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور جھوٹ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا، پڑھا بھی اس سے پہلے کی کلاس میں کہ کس طرح منافقت کی نشانیاں ہوتی ہیں، جس میں سے ایک نشانی جھوٹ بولنا ہے. اور وہ جھوٹ بولنا ایک اس انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے جس کی زبان ذکر نہیں کرتی. وہ آسان ہو جاتا ہے اس کی زبان پر جھوٹ بولنا. اور جس کی زبان تو ذکر سے تر رہتی ہے، اس کے لیے اگر اس کی زبان کبھی بھی وہ بولنا بھی چاہتا ہے جھوٹ تو وہ رک جاتا ہے. اس کو دھیان آ جاتا ہے کہ میں جھوٹ بولنے چاہ رہی تھی، نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بچا لے کہ میں جھوٹ بولوں. تو اس کے اندر ایک شعور آ جاتا ہے اس بات کا کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. لیکن جو ذکر نہیں کرتا اس کے لیے جھوٹ بولنا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے معمول کی کوئی بات کرنا. تو یہ دل کو بیمار کرنے والا عمل ہے جھوٹ بولنا. لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے دل کو نفاق کی بیماری سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھنا ہوگا، خواہ وہ جھوٹ ہمارے حساب سے چھوٹا جھوٹ ہو یا بڑا جھوٹ ہو. اللہ تعالیٰ کی نظر میں جھوٹ جھوٹ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو ایک معمولی سا جھوٹ تھا. جھوٹ کو چھوٹا جھوٹ اور بڑا جھوٹ کی کیٹیگری میں نہیں بانٹا گیا. جھوٹ جھوٹ ہے، لہٰذا اس سے بہت بہت اہتمام کے ساتھ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر جی جی وہ نہیں، بالکل نہیں. ابھی ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس پر میں بات کروں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت والا دل جو ہے وہ بھی دھیرے 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 نفاق میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے. لہٰذا دنیا کی محبت کو اپنے اوپر غلبہ دے دینا، مغلوب ہو جانا اس سے بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کہ دنیا کی محبت سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، دنیاوی چیز جو ہمارے دین کو نیچے کر دے اور خود اوپر ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں شادی بیاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں ابھی تو ہم انجوائے کر لیں، تھوڑا سا سب کے ساتھ بیٹھ اٹھ لیں، سب کے ساتھ بات چیت کر لیں، پھر پڑھ لیں گے نماز. اور ہوتے کرتے نماز کا وقت نکل جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دل میں کس چیز کی محبت زیادہ ہے، اپنی نماز کی یا پھر اپنے ان رشتہ داروں سے بات چیت کی جن سے ہم اس وقت خوش ہو رہے ہیں بات کر کے. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ کوئی بھی معمولی سی بھی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ہر چیز میں انسان پرائرٹی اپنے دین کی رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں سے ملنے سے نہیں منع کیا، محفلوں میں شریک ہونے سے نہیں منع کیا، لوگوں سے بات چیت کر کے اپنا دل خوش کرنے سے نہیں منع کیا، اچھے کپڑے پہننے، میک اپ کرنے سے نہیں منع کیا. لیکن اگر ان سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدیں ٹوٹ رہی ہیں اور وہ کام پیچھے ہو جا رہے ہیں جن کو آگے ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کوئی وجود یا تو ہے ہی نہیں یا ہے تو بہت کم درجے میں ہے. تو پھر ایسا یہ جو اعمال ہیں یہ بھی پھر دل کو بیمار کرنے والے اعمال ہیں. ایک بار انسان جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے، پھر اس کا دل جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ انکانشیسلی ان کاموں کو کرتا چلا جاتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ منافقت سے کفر کی جانب چلا گیا.
تو بہت ڈرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے دل کو بیمار کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھیں کہ پھر خدا نخواستہ کہیں ہم کفر اور شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی طرح پھر دل کو بیمار کرنے والے اعمال میں برا اخلاق بھی آتا ہے۔ برا اخلاق، بعض وقت لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت جری اور دلیر دکھانے کے لیے کہ میں فلاں سے بالکل نہیں ڈرتی، میں اس کے سامنے یہ بات اس کے منہ پہ کہہ سکتی ہوں، یا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں اسے یہ کر کے دکھا دوں گی کہ میں بھی ایسی ہوں۔ تو یہ جو جرأت والے جملے ہیں یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ اچھا اخلاق میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو انسان کو نرم مزاج بناتی ہیں، اس کے دل میں انکساری پیدا کرتی ہیں، عاجزی پیدا کرتی ہیں، شکر پیدا کرتی ہیں، دوسروں کا خیال پیدا کرتی ہیں، دوسروں کو تکلیف دینے والے جملے اس کے زبان سے نہیں نکلتے۔ یہیں پر یہ بات میں آپ کی لوں گی جو آپ نے بات کہی کہ ہم کیا دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے؟ تو نہیں، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے، لیکن ان کے ساتھ انکساری کا، نرمی کا، صبر کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں کوئی چیز ان کی بری بھی لگی ہے تو بھی ہم اس کو اوائڈ کر جائیں۔ کوئی چیز ایسی لگی ہے کہ جس سے ہمارے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اس وقت ہم خاموش ہو جائیں، صبر کر جائیں۔ کوئی بات ایسی ہے کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے بول دیا تو اگلے بندے کا دل دکھ جائے گا، ہمیں معلوم ہے اور ہم بول دیں گے تو اس کا دل دکھ جائے گا، تو ہم نہ بولیں، اس وقت پہ صبر کر جائیں۔ تو یہ جو صبر ہے اور نرمی ہے اور انکساری ہے اور عاجزی ہے، یہ اچھا اخلاق ہے۔ یہ اچھا اخلاق ہے، بجائے اس کے کہ ہم جھوٹ بول کر کے یا کوئی بھی ایسی بات کر کے جو اللہ کی ناراضگی والی ہے اور دوسرے کا دل خوش کر دیں۔ نہیں، دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے راستے بتائیں، خدمت کر کے، کوئی اچھی بات بتا کر۔ جیسے مثال کے طور پر بعض والدین ضعیف ہو جاتے ہیں، زندگی بھر انہوں نے دین کوئی پڑھا نہیں ہوتا، اب آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو بہت ساری اچھی باتیں پتہ چل رہی ہیں، اور اب آپ جا کر کے والدین کے سامنے کہتے ہیں دیکھا آپ نے تو مجھے سکھایا ہی نہیں تھا، اب سیکھا میں نے جا کے، اور اب یہ میں محنت کر رہی ہوں، یہ میری اپنی محنت ہے۔ یا پھر آپ جا کے ان کو یہ بات کہتے ہیں آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں، میں نے سیکھ لی یہ بات، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کا دل دکھ جائے گا۔ اور اگر آپ اسی بات کو اچھی طرح جا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ کر کے ان سے اس طرح کہیں کہ دیکھیں میں نے فلاں محفل میں گئی تھی یا میں نے فلاں کلاس جوائن کی ہے تو میں نے یہ سیکھا ہے، یہ سیکھا ہے، اور مجھے اس کا یہ اجر و ثواب پتہ چلا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے نہیں سیکھا یا ہم کو نہیں معلوم تھا، تو اب ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ تو بغیر جتائے انکساری اور عاجزی سے اگر کوئی بات نرمی کے ساتھ کہی جاتی ہے وہ اپنا اثر رکھتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری زبان کو ایسا کر دے کہ اس میں اثر آ جائے، کہ اس سے جو اچھی باتیں نکلیں وہ دوسروں کے لیے ایسی ہوں کہ وہ انہیں فالو کر لیں، انہیں مان لیں۔ اپنے لیے دعا کرنا چاہیے کہ زبان یہ جو دی ہے اللہ میاں نے ہم کو، یہ ہمارے لیے بہت زبردست ایک ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار سے یا تو ہم زخمی کر سکتے ہیں لوگوں کو، اور یا پھر ہم انہیں ظلم سے نجات دے سکتے ہیں۔ وہ ظلم جو وہ اپنے آپ پر کر رہے ہیں، ان کو اچھی باتیں بتا کر ان کو ظالم بننے سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی ذات کے اندر جو ایک ہمارا نفس ہے نا، اس پر قابو پانا پڑے گا، جو ہمارے اندر ایک بہت زبردست قسم کی یہ خواہش ہے، ایک غرور ہے کہ ہمیں کچھ آتا ہے، اس پر ہمیں قابو پانا پڑے گا، اس بت کو ہمیں توڑنا پڑے گا، اور ورنہ پھر شیطان حاوی ہو کر ہمارے اچھے بھلے اعمال کو ہم سے ضائع کروا دیتا ہے۔ بہت کچھ ہم نے کر کے رکھا ہوتا ہے اور زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے
اور اس میں غرور ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو منوانے کا ایک شوق ہوتا ہے اور اپنی تعریف چاہنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور ہمارے کرے کرائے اعمال پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے بات جو کہی گئی نا کہ مومن ایک کانشیس زندگی جیتا ہے، شعوری زندگی جیتا ہے، ہر وقت وہ کیئرفل رہتا ہے کہ ہم سے کچھ غلط تو نہیں ہو رہا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جو بات کہی گئی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اگر کوئی فزیکلی آپ کے ساتھ آپ کا دشمن ہو، کوئی آپ کے ساتھ یا آگے پیچھے چل رہا ہو، یا آپ کو احساس ہو کہ میرے پیچھے میرا دشمن لگا ہوا ہے، تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا آپ لاپرواہی سے چل سکیں گے یا بغیر ہتھیاروں کے چل سکیں گے یا مزے سے موج مستی کرتے رہیں گے؟ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے دروازے پر آپ کا ڈاکو ایک کھڑا ہوا ہے، جو آپ نے اگر دروازہ نہیں بند کیا تو وہ گھر کے اندر گھس کے تو سب کچھ لوٹ کر لے جائے گا اور آپ تہی دست رہ جائیں گے۔ تو کیا ہم گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیں گے؟ کیا آؤ لوٹ لے جاؤ؟ یہی بات ہے کہ مومن ایک شعوری زندگی جیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا دشمن شیطان اور اس کا اپنا نفس ہر وقت اس کی طاق میں ہے کہ کب وہ چوکے اور کب وہ موقع پا کر تو اس کے سارے اچھے اعمال کو اچک کر لے جائے، یا پھر اس کے اچھے اعمال اور اس کے درمیان میں کھڑا ہو جائے۔ تو پھر ایسا شخص بے شعوری کی زندگی، غفلت کی زندگی، سوتی ہوئی زندگی نہیں جی سکتا۔ اسی لیے یہ دنیا مومن کے لیے ایک سفر ہے، ایک گزرنے کی جگہ ہے، ایک گزرگاہ ہے، اور اس کی منزل آخرت ہے اور جنت ہے۔ اس بات پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، مجھ سمیت، کیونکہ زبان سے باتوں کا کہنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس پر عمل بہت مشکل ہوتا ہے، اور جبکہ ہمارے ساتھ ہمارا دشمن لگا ہوا ہے جو ہمیں ہر وقت بہکاتا رہتا ہے۔ تو ان سب پر اگر ہم نے کام نہیں کیا تو پھر منافقت والے اعمال کی وجہ سے ہمارا دل بیمار ہو سکتا ہے، اور جو کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اس کا دل بیمار ہو جائے اور پھر وہ نیک اور اچھے کاموں سے محروم رہ جائے اور اس کی آخرت خراب ہو جائے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ دل کو بگاڑنے والے کام ہوتے کون کون سے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو اگر انسان مستقلاً کرتا رہتا ہے اور اس پر توجہ نہیں کرتا تو اس کا دل اس بیماری میں، منافقت کی بیماری میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والے امور 5 ہیں۔ 5 ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا۔ لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا۔ دیکھیں، ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تم رہبانیت کی زندگی گزارو، تم کسی سے ملو جلو نہیں، تم کسی سے بات چیت مت کرو، تم اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر کے رہو، محفلوں میں مت جاؤ، گھروں میں بند ہو کر رہو۔ ایسا کچھ بھی ہمارا دین نہیں کہتا۔ آپ جملے پر غور کریں، لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا، یعنی ہر وقت آپ سوشلائز کرتے رہیں، ہر وقت۔ کبھی کسی کا فون آپ خود اٹینڈ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کسی کا نہیں آیا تو آپ نے کر لیا، پھر آپ آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، کلاس کا ٹائم گزر گیا، آپ کا قرآن پڑھنے کا ٹائم، اذکار کا ٹائم، نماز کا ٹائم، جو ٹائمز آپ نے اپنی زندگی میں سیٹ کر رکھے تھے، جو گولز تھے آپ کے، وہ سارے کے سارے چوپٹ ہوتے چلے گئے۔ آپ سوشلائز کر رہے ہیں، کوئی آ گیا، آپ خود چلے گئے کسی کے گھر، پھر گھنٹوں کے حساب سے آپ نے باتیں کی، اچھی بری، غیبت، چغلی، جھوٹ، تجسس، بہتان، سب کچھ آ گیا اس میں، لیکن کیونکہ آپ کو مزہ آ رہا تھا اس سے بات کر کے، لہٰذا آپ نے جو آپ کے احکام تھے، جو آپ کے فرائض تھے، جو آپ کے نوافل تھے، اس دن کی ہر چیز سے آپ نے منہ موڑ کر اپنے آپ کو بس لگا دیا اس میں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں میں بہت مقبول ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، لوگوں میں ان کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، فلانا بڑے اچھے اخلاق ہے، لیکن وہ اس کا اچھا اخلاق اس کے دین کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا، وہ اس کا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا کہ تم نے اپنا وقت کس چیز میں لگایا تھا،
دنیا میں جب تم رہے تو تم نے اپنے وقت کو کن کن کاموں میں لگایا تھا، اس وقت کا حساب دینا ہوگا۔ تو سوشلائز ضرور کریں، ملیں جلیں ضرور لوگوں سے، ان کے ساتھ ان کی خیریت عافیت بھی پوچھیں، ان کے گھروں کو بھی وزٹ کریں، ان کی دعوتوں میں بھی جائیں، ان کو دعوتوں میں بلائیں بھی، لیکن کوئی بھی چیز دین کے مقابلے میں غالب نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں پھر ہمارے لیے وہ ہمارے خلاف حجت بن جائے۔ آج میں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اس لیے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا۔ آج میں نے فلاں نماز کیوں دیر سے پڑھی؟ اس لیے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا۔ یہ ٹائم میرا گیا کہاں؟ 24 گھنٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو دیے ہیں۔ آرام کرنے کا بھی وقت ہے اس میں، بات کرنے کا بھی وقت ہے اس میں، ملنے جلنے کا بھی وقت ہے اس میں، سب کچھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور وہ کون سا وقت تھا؟ وہ ظہر سے پہلے کا وقت تھا جب وہ تشریف لائے، کہ آج صبح سے اب تک کس نے اپنی پڑوسی کی، مفہوم ہے، میں آپ کو لفظاً حدیث نہیں بتا رہی ہوں، کس نے آج صبح سے اب تک اپنے پڑوسی کی خیریت دریافت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے۔ پھر سوال ہوا کہ کون شخص ہے کہ جس نے آج کسی کی عیادت کی؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ سوالات کیے کہ کون کس نے کسی کی غالباً یہ کہا کہ جنازے میں شریک ہوا یا جنازے کی نماز پڑھی یا کچھ ایسے 4-5 ہر سوال کے جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ تو آپ سوچیں کہ باقی صحابہ کرام اس وقت خاموش تھے، انہوں نے ان میں سے ایک کام کیا تھا، 2 کام کیے تھے، یہ کوئی بھی نہیں کیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کے سارے وہ کام کیے تھے جن کے بارے میں ان سے سوال کیا جا رہا تھا۔ تو صبح سے لے کر اور جس وقت بھی یہ سوالات کیے گئے تو ان کے پاس بھی ان کی زندگی کے اتنے ہی گھنٹے تھے جتنے دوسرے لوگوں کے پاس تھے، لیکن انہوں نے یہ سارے کام کر لیے تھے کیونکہ ان کا یقین اتنا پختہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کاموں کے کرنے پر جتنا اجر رکھا ہے، مجھے اپنی زندگی کے ان گھنٹوں کو اسی میں لگانا ہے، ضائع نہیں کرنا۔ تو بات کیا ہے کہ جس کو یقین جتنا پکا جس کا ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو اتنا ہی بچا بچا کر چلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کے ایگزامز ہونے والے ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہونے والے ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے اپنی پڑھائی کے ساتھ؟ کوئی وقت کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ کوئی ملنے آیا ہوتا ہے گھر میں تو آپ سلام دعا کرتے ہیں اور ماما سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب میرا ایگزام ہے، میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ کہیں جانا ہوتا ہے تو اوائڈ کر جاتے ہیں، فون ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے امتحان کی ہم کو بہت فکر ہے۔ ہم سوچتے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی ایگزام کی تیاری کر لیں۔ تو ہمیں سوشلائز کرنے سے نہیں منع کیا گیا، لیکن اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ ہم جب بہت زیادہ لوگوں میں انوالو ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ غفلت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ دلوں کے بگاڑنے والی، وہ ہے خواہش پرستی۔ خواہش پرستی یعنی جس چیز کا بھی دل چاہا بس وہ فوراً کر لی۔ کریونگ جسے ہم کہتے ہیں، کھانے کی کریونگ ہو رہی ہے، کہیں جانے کے لیے کریونگ ہو رہی ہے، کسی سے بات کرنے کی کریونگ ہو رہی ہے۔ جو کریونگز ہیں نا آج کل کی، خواہش پرستی، جس چیز کا دل چاہا اس کو حاصل کرنا ہے، اسے پورا کرنا ہے، اور نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، مجھے فلاں سے ملنا تھا اور میں نہیں مل سکی، آج مجھے وہی ڈپریشن ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو ڈپریشنز ہیں ان کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، خواہش پرستی کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر خواہش کو اس بات پر جانچنا چاہیے، تولنا چاہیے کہ آیا میری وہ خواہش جائز ہے یا ناجائز ہے، مجھے اسے کرنا میرے لیے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ پھر تیسری چیز ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دلی تعلق رکھنا، قلبی تعلق رکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ
اولیاء اللہ جو گزر گئے ان سے اتنا زیادہ قلبی تعلق انسان بنا لیتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جلسے جلوس نکلتے ہیں اور پھر اس میں ان لوگوں کے ناموں کو پکار پکار کر ان کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے اور بہت کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے. میرا بامبے جانا ہوا تو میں نے وہاں دیکھا کہ اس زمانے میں ان کے ہاں کوئی عرس میلہ تھا، تو پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ عید غوثیہ منائی جا رہی. تو میں نے سوچا کہ یہ عید غوثیہ کیا چیز ہے. پھر مجھے بڑا تجسس سا ہوا، اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا اس طرح سے. تو معلوم ہوا کہ وہ غوث اعظم کے نام پر ان کا یوم ولادت مناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں عید غوثیہ. ان بیچاروں کو تو پتا بھی نہیں کہ ان کے لیے کیا ہو رہا ہے، وہ تو اپنے اللہ کے حضور پہنچ چکے، لیکن دنیا میں ان کو لوگوں نے کیا کیا بنا دیا. اب اس میں اس جلوس میں جتنے لوگ شریک ہیں ان میں سے اگر کوئی 10% سے بھی یہ پوچھ لے کہ آج پورے دن میں تم نے نمازیں کیسے پڑھی، تو آپ کو زیادہ تر کا جواب یہی ملے گا کہ ہم بہت مصروف تھے، آج تو میں فلاں نماز نہیں ہوئی، آج تو فلاں نماز. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دلی تعلق رکھنا. جو اللہ کا حق تھا وہ دوسرے کو دے دیا گیا. تو یہ بھی دل کو بگاڑنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. پھر ہے زیادہ کھانا، یعنی بہت زیادہ ہر وقت دماغ جو ہے وہ کھانے میں لگا رہے. ابھی کیا پکانا ہے، ابھی کیا کھلانا ہے، ابھی کیا کھانا ہے، ہر وقت. آپ دیکھیں کہ اب آج کل تو ایک بالکل سیلاب سے آیا ہوا ہے انٹرنیٹ پر ریسیپیز کا. آپ ایک چیز کے لیے ریسیپی نکالتے ہیں اور آپ کے سامنے 10 چیزوں کی ریسیپیز اور کھل جاتی ہیں، اور پھر آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، پھر آپ اسے پڑھنے لگتے ہیں، پھر آپ اسے دیکھنے لگتے ہیں، پھر آپ یعنی توجہ ہے جو ہونی چاہیے اور دوسری چیزوں پر وہ کھانے میں ساری کی ساری لگتی چلی جاتی. دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کا کھانا کیا تھا، کتنا زیادہ کھانا تھا. یہ بات نہیں تھی کہ ان کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی، جن کے پاس وسعت تھی وہ بھی سادہ کھانا کھاتے تھے. وسعت والے لوگ بھی سادہ کھانا کھاتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایک ایک جنگ کے موقع پر سینکڑوں اونٹوں کو صدقہ کر دیا، لیکن کھانا وہی جو کی روٹی اور معمولی کھانا، اتنا کہ بس اس سے گزارا ہو جائے، اتنی قوت جسم کو مل جائے کہ زندگی چلتی رہے. ہمارا دین ہمیں اچھے کھانے سے نہیں روکتا. یہ نہیں کہتا ہمارا دین کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے تو تم چٹنی روٹی کھاؤ یا پیاز روٹی کھاؤ اور نمک روٹی کھاؤ، اور اس کے علاوہ تم نے کچھ کھا لیا تو تم جو ہے گنہگار ہو جاؤ گے. نہیں، قرآن حکیم میں یہ بات آئی ہے کہ تم حلال اور طیب رزق کھاؤ، اور طیب رزق وہ ہے کہ جو تم کو اچھا لگے، تمہارے دیکھنے میں بھی اچھا ہو اور ذائقے میں بھی اچھا ہو، وہ کھاؤ. تم اللہ نے تمہیں اگر دی ہے اتنی وسعت تو کھاؤ، لیکن زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان میں سستی آ جاتی ہے، غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اور کھانے پر اس کی توجہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ باقی چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. آپ شادیوں میں ہی دیکھ لیجئے، کھانے کے اہتمامات دیکھ لیجئے کتنے ہوتے. ایک ہم لوگ کا بھی دور تھا، اس وقت بھی شادیاں ہوتی تھیں اور اس وقت بھی کھانے ہوتے تھے. میکسیمم اگر کچھ ہوتا تھا کسی کے یہاں تو 4 چیزیں 6 چیزیں، اور اب تو 50 چیزیں اور 60 چیزوں پہ بات پہنچ گئی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ دکھاوے کے سوا کچھ ہے؟ تو پھر اس سے دل نہیں بیمار ہوگا، نہیں بگڑے گا تو اور کیا ہوگا؟ اسی طرح ہے پھر زیادہ سونا بھی کیا ہے؟ غفلت کی نشانی ہے، اور غفلت پھر انسان کو دین سے دور لے جانے والی چیز ہے اور دل کو بگاڑنے والی چیز ہے. تو بہت ساری چیزوں میں سے یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے دل کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، دل میں غفلت کو لانے والی اور منافقت کو پرورش دینے والی چیزیں مانی گئی ہیں ائمہ کے نزدیک. تو اس پر بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات پر اپنے آپ کو لانے کی کہ ہمیں
کس طرح سے ان سے دور رہنا ہے اور کس طرح اپنے دل کو اس سے بچا کے رکھنا ہے تاکہ وہ بیمار دلوں میں شمار نہ ہو۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جھوٹ کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ جھوٹ بولنا منافقین کی صفت ہے۔ ایک انسان میں جھوٹ اور سچ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں جس میں ہوں تو وہ منافق ہے، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اور وہ 3 باتیں ہم نے پڑھی تھی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اور جھوٹ کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے، اور مسلسل جھوٹ کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ ہلاکت کی بات کہی گئی کہ ہلاک ہو جائے گا وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے گا۔ تو ہلاکت کیا ہے؟ دنیا میں ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، یہ مقصد نہیں ہے اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ اس کے اعمال اس کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ باتوں اس آیت کی اچھی طرح سے وضاحت ہو گئی ہوگی، اور اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم پھر دیکھ لیں گے۔ ایک آیت آگے آج ہم کرتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ آیت نمبر 11، آیت نمبر 11 کرتے ہیں۔ 2 اس میں اور خصوصیات بتائی گئیں۔ ایکچولی ہے تو ایک ہی خصوصیت، لیکن اس کو ہم 2 طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اس میں بھی منافقین کی جو صفات ہیں، وہ ایک صفت تو یہ بتائی گئی کہ فساد یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں وہ، اور بگاڑ پیدا کرنے کو عین اصلاح قرار دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو منافقین کا فساد تھا کیا؟ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا اسے کرتے تھے۔ غور کرتے جائیے گا کہ یہ فساد کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ مار پیٹ کرتے تھے جا کر کے اور جھگڑے کرتے تھے، خالی یہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ پہلا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، کسی بھی کام میں ہو سکتی ہے نافرمانی۔ دوسرے، جس کام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرماتے تھے اسے کرتے تھے۔ تیسرا، فرائض کو ضائع کرتے تھے، جن احکامات کو فرض کیا گیا اس کو ضائع کرتے تھے۔ پھر دین حق میں شک و شبہ کرتے تھے۔ پھر یہ کہ مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈینگیں مارتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے۔ اور پھر موقع پا کر اللہ کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے۔ اب اس آئینے میں اگر ہم دیکھیں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ بات کیا کہی گئی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اگر ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فساد کا مطلب کیا ہے تو ہم تو سوچ لیں گے کہ ہم تو کوئی دنگا نہیں کرتے، ہم تو کسی باہر کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں دروازے بند کر کے اور کوئی حصہ اس میں نہیں لیتے، تو ہم یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ اصل میں فساد کیا کیا چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا فساد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی شکل میں ہوتا ہے، اور ہمیں چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ کہیں یہ نافرمانی ہماری اپنی زندگیوں سے متعلق تو نہیں، کہیں ہم تو نافرمانی کرنے والے ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ جن کو فساد کرنے والے کہا گیا، کہیں ہم وہ کام تو نہیں کر رہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہ بھی فساد ہو گیا۔ کیوں فساد ہو گیا؟ کیونکہ اس فساد سے ہمارا دل بگڑ جاتا ہے، ہمارے دل میں منافقت آ جاتی ہے، دل کی کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے،
کسی بھی چیز کو خراب کر دینا گویا فساد ہے. آپ نے شاید پہلے کہ اگر طبیب جو تھے وہ جب ڈائگنوز کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ فساد خون کی وجہ سے یہ بیماری ہو رہی ہے. تو فساد خون کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ خون میں بگاڑ کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے. پھر کیا ہے کہ جس کام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرماتے اسے کرتے تھے، جو کہا جاتا تھا کرنے کو اسے نہیں کرتے تھے، نافرمانی، اور جو نہیں کرنا ہوتا تھا اسے کرتے. پھر فرائض کو ضائع کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ فرائض کو ضائع کرنے والے کتنے لوگ ہیں. سب سے پہلا فریضہ ہمارا کیا ہے، جس کا سوال سب سے پہلے ہوگا، نماز. اور اس کو آج پابندی سے ادا کرنے والی پرسنٹیج کیا ہے. پھر دین حق میں شک و شبہ جب کسی چیز میں ہوتا ہے تبھی انسان کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، پورا یقین نہیں ہوتا، تبھی اس کام کو انسان فالو نہیں کرتا. اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا یہ گناہ ہے اور اس پر ہماری پکڑ اس طرح سے ہو سکتی ہے، تو ہماری ہمت نہیں ہو سکتی کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں، چاہے ہمارا دنیاوی کتنا بڑا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے. ہم ایک وقت کی بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے. لیکن جب ہمیں شک ہوتا ہے، جب ہمارا یقین متزلزل ہوتا ہے، ہمیں یقین نہیں ہوتا پکا اس کے عذاب پر اور اس کو پورا کرنے کے ثواب پر، تو پھر ہم اس کو ضائع کرتے چلے جاتے. تو دین حق میں شک و شبہ. ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کیا، ہمیں کوئی شک نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. کہاں ہے ہمیں کوئی شک و شبہ؟ یقیناً زبان سے ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں، دل سے ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن کیا اگر کسی چیز کا ہمیں یقین ہوتا ہے تو اس چیز سے ہم روگردانی کر سکتے ہیں؟ کیا اس پر عمل میں کوتاہی کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ ہمیں مثال کے طور پر خدا نخواستہ ڈائبٹیز ہے، اور اگر ہم نے دوا نہیں کھائی تو ہماری شوگر جو ہے وہ شوٹ اپ کر جائے گی، تو کیا وہ دوا ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ یا ہم میٹھا حد سے زیادہ کھا سکتے ہیں؟ یا کسی کو کھانے دے سکتے ہیں اگر ہمیں پتا اس کی شوگر اتنی ہے؟ گھر میں اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہوتا ہے تو باقی گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں میٹھے کی طرف اس کا ہاتھ بڑھا اور باقی لوگ اسے روک لیتے کہ نہیں آپ مت کھائیں ورنہ آپ کو یہ ہو جائے گا. لیکن اگر گھر میں ایک فرد نماز مستقلاً چھوڑتا چلا جا رہا ہے اور نہیں پڑھتا اور نہیں سنتا، تو ہم سوچتے ہیں وہ جانے، وہ اس کا عمل جانے، نہیں پڑھے گا خود ہی بھگتے گا. یہ رویہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. ایک اینٹ بھی چٹک جاتی ہے تو پوری دیوار کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہر اینٹ اہم ہے، اس کی فکر ضروری ہے، اس سے کہنا ضروری ہے. آپ کہیں کہ ہم 70 دفعہ کہتے ہیں تو بھی نہیں سنتا، آپ 71 دفعہ کہیں، 75 دفعہ کہیں، کہتے رہیں روز اور روز. اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں اور وہ نہیں اٹھتے، 1 بار 2 بار 3 بار، آپ یہ تصور کیا کریں کہ اگر ان کے کمرے کے باہر آگ لگی ہوتی تو کیا میں ان کو صرف 3 بار کہہ کے چھوڑ دیتی کہ ہم نہیں نکلتے ہیں تو ان کی مرضی آگ جلا دیں ان کے کمرے کو میری بلا سے؟ ہو سکتا ہے کبھی اپنی اولاد کے لیے ایسے سوچ سکتا ہے انسان؟ آخری دم تک انسان اس کو کہتا رہے گا. بچے الجھتے ہیں، الجھ جائیں. بچے برا مانتے ہیں، برا مان جائیں. بچے آپ کو کچھ کہہ دیتے ہیں، کہہ دینے دیں، لیکن نماز سے ان کو رغبت دلانے کی طرف آپ کی جستجو، محنت، ہمت کم نہیں ہونی چاہیے. اور ساتھ دعائیں کرتے جائیں، ساتھ دعائیں بھی کرتے جائیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، توفیق دے دے، میری بات میں اثر دے دے. تو ہمارا رویہ ایک مومن کا رویہ ہوگا. اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو پھر پوچھ بھی بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر اگلی بات کیا ہے کہ
مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈینگیں مارتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے۔ یعنی کسی کے سامنے جب بیٹھتے تھے منافقین تو ان کا فساد کیا تھا کہ وہ بہت ڈینگے مارتے تھے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو دین کے لیے یوں قربانی کر سکتے ہیں، ویسے کر سکتے ہیں، ہمارے دلوں میں تو یوں دین راسخ ہے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ دلوں کے اندر وسوسے ہوتے تھے، شک پل رہے ہوتے تھے۔ تو یہ جو ڈینگے مارنا ہے، بوسٹنگ ہے، دوسروں کے سامنے جا کر اپنے آپ کو بہت کچھ اچھا ظاہر کرنے کا ایک شوق ہے، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ آپ اچھے ہیں تو اپنے اور اللہ کے درمیان، آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان یہ بات ہونی چاہیے، نہ کسی سے تعریف کی تمنا ہونا چاہیے اور نہ کسی کے سامنے جا کر اپنے اچھے اعمال کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ میں رات میں اٹھی تھی، تہجد میں نے یہ دعا مانگی، آپ نے اپنی تہجد کا اجر ضائع کر دیا، آپ نے مانگی، آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے وہ دعا، آپ اٹھی تھیں، آپ کا ثواب آپ کا لکھ لیا گیا، آپ کا دوسروں سے بتانے کا کیا مقصد ہے آخر کہ میں تہجد میں اٹھی تھی؟ یہی مقصد ہے نا کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں، نیک سمجھیں، آپ کی تعریف کریں، دوسروں کے سامنے کہیں تو بہت تہجد گزار ہیں۔ تو ہم اپنے اعمال کو خود سے ضائع کرنے والے نہ ہوں۔ کون شخص عقل مند ہو سکتا ہے کہ خود اپنی محنت سے کوئی چیز تیار کرے اور اس کے بعد اس چیز کو ضائع کر دے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ اور پھر ایک کام وہ اور کیا کرتے تھے کہ موقع پا کر اللہ کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے۔ یعنی جہاں موقع ملتا تھا، منافقین کا فساد کیا تھا کہ جہاں موقع ملتا تھا وہاں جا کر کے تو مومنوں کی جڑ کاٹتے تھے اور جو لوگ مومن نہیں تھے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ آج کے دور میں کس طرح ہو رہی ہے یہ چیز کہ اگر ہم کسی کو نیک عمل کرتے دیکھتے ہیں، دین کے راستے پر دیکھتے ہیں، تو ہم اس کو اگر کہیں دنیا داروں کی محفل میں پہنچتے ہیں اور اس شخص کی برائی کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، اس کی تذلیل کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ ہاں میں بھی ان کو ایسے ہی سمجھتی ہوں، وہ بھی ہاں واقعی وہ ایسے ہی ہو سکتے ہیں، اور ان کی ذلت میں پھر ہم ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ یا پھر جیسے مثال کے طور پر کہیں حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس میں شامل ہو گئے جا کر کے ان کی باتوں میں ہاں ملا دی، ہاں ایسے ہی، ہاں ہم بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں، داڑھی والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ اچھا، وہ حجاب کرتی ہیں، اچھا وہ واقعی حجاب والے لوگ بس جو ہے نا وہ ظاہراً ایسے ہوتے ہیں، باطناً ویسے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کسی کا باطن؟ لیکن چونکہ دوسرے لوگ باتیں کر رہے ہیں تو آپ شامل ہو گئے ہیں اس میں جا کر۔ تو یہ جو شمولیت ہے یہ انسان کو پھر منافقین کی صف میں لے جاتی ہے، اور منافقین کا یہ فساد تھا جس کو فساد کہا گیا۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان سارے کاموں کو کرنے سے۔ اور آخر بات کیا تھی کہ قالوا انما نحن مصلحون، یہ سارے کام کرنے کے باوجود وہ سمجھتے کیا تھے؟ اپنے فساد کرنے کو اصلاح سمجھتے تھے، اپنے ان سب کاموں کو سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، تو بہت نیک ہے۔ تو اس طرح کے جو مفسدین ہیں وہ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں، اصلاح کرنے والے کہتے ہیں۔ تو یہ جو فساد ہے، اس طرح کا جو فساد ہے وہ کن کن چیزوں کا باعث ہوتا ہے؟ زمین میں، دنیا میں اس طرح کا فساد پھر آخر میں اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ انبیاء کا مقصد تھا لوگوں کی اصلاح کرنا، نیک لوگوں کا مقصد تھا لوگوں کی اصلاح کرنا، لیکن یہ لوگ جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کو نیک کاموں کی طرف لے جانے والے ہیں، لیکن کام وہ اپنے حساب سے جو کر رہے ہوتے تھے وہ کام صحیح نہیں تھے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اپنے آپ کو سمجھنا یہ کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ کام ایسے کریں کہ جو پھر اصلاح کے بالکل اپوزٹ ہو. تو یہ برائی کس کی تھی؟ منافقین کی تھی، اور اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ان صفات سے اپنے آپ خود سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے کہ یہ صفات ہیں کس کی، اور یہ کیوں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ کیوں انسان کے لیے منافقت کا باعث بن جاتی ہیں. تو اس سے جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے میں کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ جب انسان ان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے جو منافقت کی طرف سے لے جاتی ہیں، اور جب وہ فساد کو اصلاح سمجھتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے. الٹا ہو جاتا ہے بالکل. اور جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر سخت آزمائشیں آتی ہیں اور زمین میں قحط سالی آتی ہے. آپ آج دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. جتنی زیادہ گناہوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، گناہ گاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اتنی ہی زیادہ آزمائشوں کی بھی فراوانی ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ سنتے ہیں کہیں قحط آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں فساد ہو گیا، کہیں کسی وجہ سے بے گناہ لوگ مار دیے گئے. تو یہ سارے سب کچھ جو ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے زمین سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، اٹھائی جا رہی ہے. جب گناہوں کی فراوانی ہو جاتی ہے اور فساد کرنے والے اس کو اصلاح سمجھنے لگتے ہیں تو پھر زمین سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، زمین سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اور یہ نافرمانی کرنا زمین میں فساد کا باعث ہے. رشتوں میں تفریق کرنا بھی فساد کا باعث ہے. یعنی جو فساد کے باعث چیزیں کہی جا رہی ہیں ان میں سے نافرمانی تو بھی ہم نے پڑھی، اس کے علاوہ رشتوں میں تفریق پیدا کرنا، جو کہ ایک بہت عام سی بات ہے. وقت ہمارا پورا ہو گیا، تھوڑا سا وقت میں لوں گی آپ کا تاکہ بات آج مکمل ہو جائے، یہ آیت مکمل ہو جائے. تو یہ رشتوں میں تفریق کرنا جو ایک عام سی بات ہر خاندان میں نظر آتی ہے، اس میں بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب انسان رشتوں میں تفریق کرتا ہے تو وہ اچھا معاملہ کر نہیں سکتا دوسرے کے ساتھ، اور جب وہ اچھا معاملہ نہیں کر سکتا تو پھر رشتے کٹنے لگتے ہیں، رشتے کٹ جاتے ہیں، جڑتے نہیں. اور رشتوں کو کاٹنے والے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ سزا ہے. اس کے اعمال نہیں قبول ہوتے جو رشتوں کو کاٹتا ہے. اس پر انشاءاللہ ہم آگے جب آیت آئے گی اس کے تعلق سے تو مزید تفصیلی بات کریں گے. پھر یہ کہ ادھر کی بات سن کر ادھر کرنا، یعنی چغلیاں کرنا، یہ بھی زمین میں فساد کا باعث ہے. کسی انسان کے فساد کرنے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ ادھر کی بات ادھر کرے اور اس سے آپس میں تعلقات خراب ہوں. پھر لوگوں کے عیبوں پر ٹوہ لگانا، کسی میں کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی اس کا ایسا عیب ہو کہ جس کو وہ دور نہ کر سکتا ہو اپنے آپ سے، تو پھر ان عیبوں کی ٹوہ لگانا. پھر اسی طرح مال میں بیجا تصرف کرنا، یعنی بہت زیادہ مال کو بیجا خرچ کرنا، بہت زیادہ ایکسٹرا ویجنٹلی خرچ کرنا، کسی بھی کام میں جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے کئی گنا بڑھ کر کے خرچ کرنا. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات بتائی گئی جو زمین میں فساد کا باعث ہے، وہ یہ کہ اچھا رشتہ آنے کے باوجود نکاح نہ کرنا، یہ بھی فساد کا باعث ہے. بہت سارے فساد اس وجہ سے بھی پھیلتے ہیں کہ گھروں میں اچھے رشتے آئے اور ہم نے کوئی اس میں معمولی سا نقص نکالا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. ایسا نقص کہ جو بعض وقت ہم میں خود میں بھی موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس رشتے کو صرف ایک معمولی سی بات کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس سے بہت ساری برائیاں وجود میں آتی ہیں جب وقت پر شادیاں نہیں ہوتی، چاہے وہ بچیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں. بہت ساری اخلاقی برائیاں، بہت ساری سماجی برائیاں، بہت ساری ایسی برائیاں کہ جن کا پھر بعد میں مداوع نہیں ہو پاتا، وجود میں آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں فساد کا باعث ہیں، زمین میں فساد کا باعث ہیں.
اور منافقین کا ایک کام یہ تھا کہ وہ ان فسادات میں ملوث ہوتے تھے، ان فسادوں کو کرنے والے ہوتے تھے، اور اس کے باوجود وہ کیا کہتے تھے کہ ہم مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ ہم اصلاح کرنے کے بجائے ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو مصلح جبکہ وہ فسادی ہو، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہو اصلاح کرنے والا لیکن وہ فسادی ہو، تو یہ سب سے زیادہ خسارے میں ہے، کیونکہ وہ منافقین کی صفات میں سے اپنے اندر صفات رکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ بات بہت اہمیت کی ہے اور منافقین کی صفات میں سے ہے، لہٰذا اس بات کی بہت فکر کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہیں پر ہم رکتے ہیں، آیت نمبر 11 ہماری ہو گئی آج، 12 سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ کوئی بات رہ گئی ہو، کوئی سمجھ میں نہ آئی ہو تو اسے ضرور پوچھ لیجیے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔